बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के पॉडकास्ट में बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई उस दौरान में इंडियन मीडिया का जो किरदार था, जो रोल था, वो एक थिएटर और सर्कस से कम नहीं था। पूरी दुनिया ने ये देखा कि किस तरीके से भारतीय मीडिया की जानिब से फेक न्यूज़ का एक तूफान लाया गया और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया। सहाफ़ती जिम्मेदारियों को बालाए ताक रखकर हिंदुस्तान के मीडिया ने जो है वो झूठी और जाली खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ और उस ऑपरेशन सिंदूर की सो कॉल्ड कामयाबी जो है उसके खिलाफ फैलाई। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं ज़मीर हैदर साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राशिदा जी ज़मीर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला मेरे पॉडकास्ट के लिए। बताइएगा कि जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जो हम देखते हैं कि ये पूरा सिनेरियो जो रहा, जो ऑपरेशन बुनियानन मरसूस और मार्का हक के दौरान इंडियन मीडिया ने जो कुछ किया वो एक थिएटर से कम नहीं था। आप कैसे देखते हैं इसको? राशिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। देखें, एक पॉपुलर सेइंग है कि जो द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर इज़ द ट्रुथ। लेकिन इंडियन मीडिया ने तो सत्यानाश ही कर दिया। उन्होंने तो मतलब सच को शायद कहीं दफना ऐसा दिया था इंडिया ने कि हम तो परेशान हो रहे थे कि भाई इनको हुआ क्या है। और जितना वो चीखें मार रहे थे, उछल रहे थे, और फिर जो उनके साथ हुआ, तो मुझे तो हैरानी होती है कि पहले एक ज़माने में मैं इंडियन मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया समझता था। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त हमारे पास पाकिस्तान में इतना मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था जब कारगिल वॉर हुई थी। तो उसके बाद फिर खैर पाकिस्तान में फिर मीडिया आया और बहुत सारा आया। लेकिन आज भी मतलब वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स हैं और हमारे पास चलें जो भी 30, 40, 50 चैनल हैं। लेकिन हम तवक्को ये करते हैं कि बीइंग ए जर्नलिस्ट कि कम से कम आप सच तो बताएं लोगों को। लेकिन इंडियन मीडिया ने तो ये जो जंग थी, जो उन्होंने 22 अप्रैल के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम के बाद जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया, फिर उसी मीडिया ने इतना नैरेटिव हाइप क्रिएट कर दी। पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान कह रहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाएं, या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं जिसमें हम भी आपकी मावनत करेंगे, हेल्प आउट करने। लेकिन वो टिल डेट आज जब हम बात कर रहे हैं तब तक इंडिया का इस बात से कोई जवाब नहीं आया। इंटरनेशनल फोरम्स में, यूएन के फोरम पे भी, सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पे, वहां पे भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था। लेकिन इंडियन मीडिया ने तो ये स्टैब्लिश कर दिया था कि जी पहलगाम का जो 22 अप्रैल का वाकया था उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। आज तक कोई सबूत नहीं है। चलें, वाकया हुआ और इंडियन मीडिया ने चीखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इसके पीछे है। ठीक है, वो इसको कहते हैं ना कि शायद मोदी साहब जो हैं वो तो इतने कोई एंथुसियास्टिक नहीं नजर आ रहे थे जंग शंग करने में। हाँ, तकरीरें कर रहे थे, लेकिन इंडियन मीडिया ने मुझे लगता है कि उनको मरवा दिया। उन्होंने ऐसा पुश किया ना इंडियन मीडिया ने कि जी ऐसी की तैसी, और हम क्या, हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, और फिर ऊपर से नाम क्या रख दिया, ऑपरेशन सिंदूर। और पूरी दुनिया में इसका जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, अभी तो मैं वो बातें मतलब रिपीट नहीं करना चाहता। तो इंडियन मीडिया जो है वो उसने तो देखें, बात बड़ी सिंपल सी होती है कि एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो है वो आंसरेबल है अपनी आवाम के लिए। और आपने आवाम को हकायक बताना है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आवाम को हकायक बताने की है। इंडियन मीडिया ने ऐसी हाइप क्रिएट की कि जनाब मोदी साहब मजबूर हो गए जी। उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी रात में अटैक्स शुरू कर दिए, और उसके बाद जो एंड रिजल्ट हुआ 10 मई को, और आई एम कन्विंस्ड, हालांकि अभी तक इंडियन मीडिया चीखें मार रहा है कि जी हमने तो नहीं कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एस्टैब्लिश कर चुका हुआ है कि जी इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि हमारी जान छुड़वाएं, सीज फायर करवाएं। ठीक है, इंडियन मीडिया कहता है जी डोनाल्ड ट्रंप का तो किरदार ही कोई नहीं था। अभी तक ये बोल रहा है, चीखें मार रहा है कि जी ट्रंप का तो कोई किरदार नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कट करूंगी, पहले ट्रंप के किरदार पे बाद में जाते हैं। पहले ये जो 7, 8 मई और फिर 10 मई का पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, इसको ये 4 दिन का जो माहौल है, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी। मुझे भी हंसी आ रही है इस पे सवाल पूछते हुए भी, और आपको हंसी आ रही होगी जवाब देते हुए भी, कि इंडियन मीडिया के आपने देखा है कि बड़े नाम वो खुद को कहते हैं, बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, गौरवारिया है, ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हैं, इन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि लाहौर में भारतीय नेवी जो है वो पहुंच गई है,
اس ٹائپ کی رپورٹنگ ہو رہی تھی. ایون دے ڈونٹ نو کہ جیوگرافیکل یہ تو دیکھیں نا, مجھے تو لگتا ہے وہ میجر گورو جو آریہ ہے وہ ایک ناکام میجر تھا. اگر وہ میجر تھا تو مجھے لگتا ہے وہ بیٹمین ہوگا کسی کا, ویسے مجھے اس سے زیادہ نہیں لگتا تھا. وہ اس کی حرکتیں, اس کی گفتگو کا انداز بیٹمین سے زیادہ نہیں ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں تو اس کو بس ایویں ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, میجر بنا دیا ہوگا. وہ نہیں ہوتے جس طرح وہ صوبے دار سے ترقی کرتے کرتے اور تو آنریری اس کو میجر صوبے دار ہوگا. وہ صوبے دار شاید لکھتا نہیں ہے اپنے ساتھ. مجھے تو لگتا ہے وہ بیٹمین ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اس کو تو کم از کم تمیز ہونی چاہیے تھی کہ جنگ کیا, آداب کیا ہوتے ہیں. آپ کو فیکچوئل رپورٹنگ کرنی چاہیے تھی کہ جی کہاں پہ کیا کیا اٹیکس ہو رہے ہیں, کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ آرمی کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو اور وہ اب آپ لیڈ دے رہے ہو باقی میڈیا کو, اور وہ بھی جھوٹ کے اوپر, فیک, بالکل کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, پاکستان وہ انڈین نیوی نے کراچی کے اوپر اٹیک کر دیا, کراچی تباہ ہو گیا, لاہور تباہ ہو گیا. جم خانہ میں چائے پینے جا رہے ہیں, ایک تو چائے ہم نے ان کو پلائی تھی نا پہلے, the tea was fantastic at that time. اس دفعہ بھی آتے تو شاید ٹی ضرورت سے زیادہ فینٹاسٹک ہوتی, شاید کافی بھی ہوتی اس دفعہ. لیکن the problem is کہ یہ ارناب گوسوامی جیسے جس طرح چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے نا, میں اور آپ بھی بات کرتے ہیں. آپ کو دیکھیں, میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ ورلڈ اوور انٹرنیشنل میڈیا نے جس طرح رپورٹنگ کی, وہ فیکٹس پوچھتے تھے, وہ جان کر مطلب ایک ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے بات کرتے تھے. انڈین میڈیا ان کو تو کچھ پتا میرے خیال میں تھا نہیں, یا پھر وہاں پہ کوئی اس طرح کا رواج نہیں ہے کہ ان کو صحیح خبر دی جائے. جس طرح ہمیں دیکھیں نا, جس طرح پورے اس دوران 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک ISPR ریسپانسبل طریقے سے چیزیں بتاتا رہا پاکستانی میڈیا کو, اور وہ ریسپانسبل طریقے سے عوام کو بتاتے رہے. یہی ہوتا رہا نا, کوئی فیبریکیشن نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جب وہ ان کے رافیل جہاز گرے, ہم کہہ رہے تھے, ہم نے بڑی تمیز سے کی کہ جی ٹھیک ہے گر گئے, جنگ ہے, جنگ میں آپ کو تو اگر پڑ گئی مار تو پھر برداشت کر لو. کہاں پہ ہیں رافیل, کدھر گرے ہیں, ہمیں ثبوت دیں. وہ جب فرانس کی رافیل کمپنی نے جب چیخیں ماری کہ جی ہمارے تو سٹاکس تم لوگوں نے تباہ کر دیے اسٹاک مارکیٹ میں, تو پھر وہ ان کو تسلی ہوئی کہ بھائی پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ایک فیکچوئل رپورٹنگ کر رہا ہے. اور دیکھیں جب جہاں پہ بھی انٹرنیشنل نارمز ہیں کہ اگر فائٹر جیٹس اڑتے ہیں تو اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, وہ رپورٹ ہوتا ہے, وہ ہر دنیا کے ہر جو بھی کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس ڈیٹیلز ہوتی ہیں. رافیل والے کہتے ہیں کہ ہمیں یار وہاں پہ لے کے جاؤ, ہم دیکھیں تو صحیح, وہ ان کو بھی نہیں لے کے جاتے, وہ بھی نہیں الاؤ کر رہے. پھر اس کے بعد چیخ کے کہاں گرے ہیں رافیل, کہاں گرے ہیں, کوئی جہاز نہیں گرا, ایک جہاز نہیں گرا. اس کے بعد کسی نے چھوڑا تھا انڈین میڈیا کی طرف سے کہ PM ہاؤس جو ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا گیا ہے, آرمی چیف کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. یہ والے سارے شوشے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ ایکس کے اوپر بھی لگے ہوئے تھے, ایون نیشنل ٹیلی ویژن پہ. آپ اپنی عوام کو بتا کیا رہے ہیں؟ دیکھیں میں مجھے ویسے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر آج کل جو اکنامک سچویشن ہے اس پہ کہتے ہیں نا کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے, کہ پاکستان سے پڑھے لکھے اور مطلب جو ڈگری والے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے انڈیا میں برین ہے ہی نہیں, قسم سے. کیونکہ اگر وہ مودی جیسے ٹی بوائے کو پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتے ہیں فار دا تھرڈ ٹائم, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں برین ہے ہی نہیں. وہ میرے خیال میں 1947 کے بعد ڈرین ہو گیا تھا, اس کے بعد اس میں برین نہیں ہے. کیونکہ اگر اور پھر اوپر سے یہ میڈیا, تو یہ پھر میڈیا جو ہے ڈپکٹس, آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اگر بات کر رہے ہیں نا تو ہمارا پتہ لگے گا کہ ہم کس عوام سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہم اگر جھوٹ بولیں گے یا بتائیں گے تو وہ پھر ایک پوری عوام کا کریکٹر سامنے آتا ہے. اپنی کریڈیبلٹی تو چلے, لیکن پورا کریکٹر سامنے آتا ہے, عوام کا, پوری سوسائٹی کا کریکٹر سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو مانتے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن, ہم ایک ریسپانسبل نیشن ہے, ریسپانسبل سٹیزنز ہیں, اور ہم کوئی فیک یا جھوٹ پہ جو ہے کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن
انڈین میڈیا مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے عوام کی عکاسی بھی کر دی, جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ, بڑا اچھا پوائنٹ ہے, آر ایس ایس مائنڈ سیٹ, ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے انہوں نے وہ ہمیں کنفرم کر دیا ہے کہ وہ بھی جاہلوں کا مائنڈ سیٹ ہے, اس میں کوئی عقل کی بات نہیں ہے, کیونکہ they were catering to that audience. وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کیٹر کر رہا تھا آر ایس ایس مائنڈ کو, ہندوتوا مائنڈ کو, جس کا مائنڈ ہی نہیں ہے, ان کو خوش کر رہا ہے, ان کو خوش کر رہا ہے. اور وہاں پہ ایک میں نے پتہ نہیں ایڈیوٹک قسم کی پریڈ بھی دیکھی میں نے, پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ چلتے ہوئے, ہندوتوا کی جی فورس بن گئی ہے, آر ایس ایس کی ایک فورس بن گئی, انہوں نے بڑے ڈنڈے اٹھائے ہوئے اور جناب مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے کہا اگر انڈین میڈیا ان کو کیٹر کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو وہ نیا ہی ڈبو دی نا اس نے, انڈین میڈیا نے, اپنی بھی اور عوام کی بھی. تو مجھے تو یہ بڑا دکھ بھی ہوتا. اس کے بعد یہ سارا کچھ جو تھیٹر انہوں نے لگایا ہے 4-5 دن, اور ابھی تک لگایا ہوا ہے, ابھی بھی وہی ٹون ہے, کوئی تبدیلی. جیسے آپ نے ٹرمپ والی بات کی تو اس کے بعد پھر چیخنا شروع کر دیا, ٹرمپ پہ بھی چیخ رہے ہیں, اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پوری جو دنیا ہے, ظاہر ہے لوگ انڈین میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستانی میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے کام کیا, رپورٹنگ کی, اور پاکستانی میڈیا نے کیسے رسپانسبلی ساری سچویشن کو رپورٹ کیا. اس کے بعد انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی اب کتنی رہ جائے گی فیوچر میں؟ کیا ان کی کسی رپورٹ پہ, چاہے وہ لکھی ہوئی ہوگی یا چاہے وہ ٹیلی ویژن کی ہوگی یا سوشل میڈیا, اس پہ کوئی کرے گا, یقین کرے گا؟ دیکھیں کریڈیبلٹی تو لوز کر گیا ہے نا انڈین میڈیا. جب انٹرنیشنل میڈیا, نیو یارک ٹائمز نے بولا کہ جی ہم نے مختلف چینلز کے, میں نے I went through that story, پتہ نہیں واشنگٹن پوسٹ کی تھیں یا نیو یارک ٹائمز کی یا وال اسٹریٹ جرنل, اب I don't remember exactly, لیکن وہ جو اسٹوری تھی اس میں انہوں نے کہا کہ we have tried to contact all those channels جو کہ بول رہے تھے, اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جی کہ آپ کے چینل پہ یہ خبر چلی ہے کہ جی یہ آپ نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ, اس کا ہمیں کچھ ثبوت دیں, they had no answer. تو جب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے تو اب ان کی عوام کس بات پہ یقین کرے گی؟ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ اگر آپ, اور ایک رپورٹ نہیں بارہا رپورٹس آئی ہیں, اور پاکستان کی طرف سے جو بھی ہوتی تھی, ہمیں اگر کوئی کسی چیز پہ ڈاؤٹ ہوتا تھا تو ہم سورسز سے پوچھتے تھے, آئی ایس پی آر سے ریکویسٹ کرتے تھے کی گرفتاری کی ایک یہاں پہ بھی کسی نے چلایا, لیکن ہم نے اس کو نہیں آن کیا نا, کنفرم نہیں, وہ بھی کسی سوشل میڈیا سے چلا تھا نا ایک آدھ جگہ پہ, لیکن فارمل میڈیا نے اور جو ہمارے ریسپانسبل سوشل میڈیا اس نے اس چیز کو نہ خبر کے طور پہ استعمال کیا, نہ اس کو ہوا دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کریڈیبلٹی کی آپ نے بات کی. دیکھیں مجھے یاد ہے ایک تھا سشانت سرین, ارلی 2000 میں یہ پاکستان آیا تھا, جب سیفما کے میں نا آتے تھے, سوشل ایشیا فری میڈیا ایسوسیشن, تو وہاں پہ اس سے ملا تو اس پاکستان میں ابھی اتنا میڈیا اس وقت نہیں تھا, تو میں نے ویسے ہی ذکر کیا, میں نے کہا یہ کشمیر یہ وہ ایسا نا, تو اس نے مجھے کہا کہ کہتا ہے ضمیر, I don't know why do you watch this idiot box. تو this is a pack of lies. اس نے یہ مجھے بولا نا, تو مجھے اس ایپیسوڈ میں آنیسٹلی یہ لگا ہے کہ انڈین میڈیا از این ایڈیٹ باکس. honestly, مطلب and the idiots like کیا نام ہے وہ جنرل بخشی بھی بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے تھے. جنرل بخشی تو میرے خیال میں اس کو تو ویسے کسی اولڈ ایج ہوم میں بھیج دینا چاہیے ری ہیب کے لیے, اگر وہ اس ایج میں ری ہیب ہو سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ ری ہیب ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اب وہ جو بخشی ہے نا وہ پہلے ہی آج سے 10 سال پہلے بھی ہائپر تھا, 20 سال پہلے بھی ہائپر تھا, تو اب تو اس کی حالت ہی نہیں ہے. اسپیشلی آپ نے دیکھے کہ پاکستان سے بھی اگر کسی جرنلسٹ کو یہاں سے بھی لیتے ہیں کسی پروگرام میں زوم وغیرہ پہ, تو وہ انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ جان بوجھ کے غصہ دلوانے کی کوشش کریں گے, انسلٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر وہ کوئی صحیح جینوئن بات کر رہا ہے تو اس کی آواز میوٹ کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ, دس از نو جرنلزم, دس از نو میڈیا, یہ تو آپ ایک تھیٹر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, گودی میڈیا, مودی کا گودی میڈیا, اور اس گودی میڈیا نے مودی باپ کو مروا دیا. اور ضمیر یہ دوبارہ یہ میڈیا نے, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ پہلے بھی پریشرائز کر کے یہ جنگ میں
انڈین میڈیا نے دھکیلا ہے مودی کی گورنمنٹ کو, اور یہ دوبارہ بھی کریں گے کیونکہ ابھی بھی ان کا موڈ یہی ہے, وہ ان کو مزہ نہیں آ رہا, وہ کہتے ہیں مزہ لینا ہے ہم نے, دوبارہ کریں آپ کچھ, یعنی دوبارہ اس کا سندور اجڑوانا ہے. دیکھیں اب میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ مس ایڈونچر کریں گے, کیونکہ ایک دفعہ جو ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے ان کو تو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا, اور کہ جی ہمارے ساتھ ہوگا کیا, اور پھر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا, ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی, دنیا نے دیکھا, وہ تو سمجھتے تھے کہ جناب وہ جس طرح ہمارے کریکٹرز جو جاتے ہیں. دیکھیں اسی 22 اپریل کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد سے لے کے جنگ کے دوران پاکستان نے اگر کوئی چیز دکھائی ہے تو وہ ود پروفز دکھائی ہے. ایک کیا سرونگ میجر کی آڈیوز سنوائی, کس طرح وہ پاکستان میں ٹیررزم کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ وہ لوگ بھی پکڑے ہم نے, اور پھر دنیا کو دکھایا نا ہم نے, دنیا ہمیں دکھائیں تو صحیح, کہاں پہ ابھی تک انڈین عوام جو تھوڑی بہت پڑھی لکھی عوام ہے نا, جو RSS مائنڈ سیٹ کی نہیں ہے, جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی نہیں ہے, وہ آج بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ جناب یہ ہوا کیسے. اچھا پھر مان بھی گئے ہیں کہ جی انٹیلیجنس فیلئر تھا, تو لعنت ہے بھائی تم لوگوں کے اوپر اگر تم لوگ یہ کر رہے ہو. اچھا ہمیں اٹس آلموسٹ ناؤ 3 decades almost 3 decades کے ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ لڑ رہے ہیں, دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ جی پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے, اور آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ جی ہم دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایڈیٹ, یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ سین مائنڈ, کہ کم از کم یہ سوچو تو صحیح کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو, کس کو کہہ رہے ہو. بھائی ہم تو خود اس چیز سے لڑ رہے ہیں, ہم اس سے خود سفر کیا ہوا ہے. ڈو یو تھنک وی وڈ بی ایکسپورٹنگ دیٹ؟ اور پھر اچھا پھر اس کے بعد ابھی بھی اور پھر ابھی ایران اسرائیل جنگ کے دوران اس میں انڈینز پکڑے گئے, پکڑے گئے نا, تو اب یہ بتاؤ کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی تو نہیں پکڑا گیا نا, ہر جگہ پہ. آپ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کیا وہ ایڈیٹ جو ابھی تک ہمارے پاس کسٹڈی میں ہے, کلبھوشن یادیو, وہ دیکھیں ایران میں کتنا اسٹیبلشڈ بزنس مین بن کے بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں سے ہی اندر آنے کی کوشش کی اور تریا گیا. پھر اچھا ٹائم تھوڑا, میں آپ کا کامنٹ جو ہے نا وہ EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی, کہ جس طریقے سے اس نے ایکسپوز کیا یہی انڈین میڈیا کے لائز کو, اور یہ ایک بہت بڑا ایک پورا چیپٹر پاکستان کے پاس ہے, ڈوزیر کے طور پہ موجود ہے, تو اس کو کیسے آپ کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں میں یہ جو رپورٹ بنی ہے یہ کس کی بیس پہ بنی ہے؟ جو انٹرنیشنل میڈیا انٹرویو کر رہے تھے, رسپانسبل جو بھی تھے, کسی چینل کا MD تھا, ڈائریکٹر نیوز تھا, ڈائریکٹر کرنٹ افیئرس تھا, ڈائریکٹر پروگرامنگ تھا, اینکر تھا, جو بھی تھے, ان سے وہ کنفرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا, لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملا, ان کے پاس کوئی سالڈ آنسر نہیں تھا. جو انڈین میڈیا نے کلیمز کیے اس کا کوئی سبسٹینشیل پروف ان کے پاس نہیں تھا, اس کی بیس پہ یہ رپورٹ بنی نا کہ ڈس انفو لیب. دیکھیں اور پھر دیکھیں, میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ فرسٹ کیجویلٹی ان وار از the truth, but Indians have actually buried that. مطلب انہوں نے تو سچ کو پتہ نہیں کہاں ڈیپ ڈاؤن رافیل کے ساتھ ہی دبا دیا, ٹو بی ویری آنےسٹ. جس طرح ان کے رافیل ٹوٹے نا, اس ٹائم پہ بھی ان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ناٹ اونلی ان وار. دیکھیں اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں, اور وہ اس طرح بکواس اگر چھوڑ دیں گے تو عوام کہے گی اس وقت کیوں بکواس کر رہے تھے, تو اس لیے ابھی تک جو ہے نا انہوں نے وہ. اور پھر اگین آئی وڈ سے کہ اٹس ناٹ, مطلب آئی وڈ ناٹ کوسچن دی سینٹی آف دی ہول نیشن آف انڈیا, لیکن جو RSS اور ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو کیٹر کر رہے ہیں, اس کو خوش کرنے کے لیے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. اور وہی ان کا جو ٹی بوائے جو پرائم منسٹر ہے مودی, وہی گودی مودی جو بھی ہے, وہ اپنا اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو تاش دلا رہے ہیں کہ وہ چل اٹھ. اب وہ بیچارہ یار وہ چائے پلاتا تھا, وہ کہاں جنگیں لڑتا پھرے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. ضمیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہندوستان کے میڈیا کی جانب سے جس طریقے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, اور EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے جو کہ پاکستان کی اس بات کو, اس موقف کو درست ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے جو ٹیررزم کے واقعات ہیں, چاہے ان کو گلوریفائی کرنا ہو, ہم نے جعفر ایکسپریس میں بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا, تو ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ اس میں ہمیں پیش نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.